बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की किताब के साथ आपका मेज़बान जान कश्मीरी हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम एक्चुअली किताबों का तारुफ होगा। इसमें साहिब किताब भी शामिल होंगे और उनके और किताब से मुतल्लिका बात करने वाले उनके कोई ना कोई दोस्त भी शामिल हो सकते हैं। ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। आज के हमारे जो मेहमान हैं ये इनका ताल्लुक़ जंग से है। ये मुल्क भर में शाये होने वाले शायर हैं, तवील अरसे से शायरी कर रहे हैं। मेरी मुराद है इंतज़ार बाकी साहब, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ सईद असलम साहब जी तशरीफ़ फरमा हैं। ये इनके लंगोटिए हैं। आज देखते हैं एक लंगोटिया दूसरे लंगोटिए से क्या सलूक करता है, उसके हक़ाइक़ सामने लाता है या मंज़र से पस मंज़र के पे ले जाता है। बहरहाल लंगोटिया कहते हैं हम मिले तो इतनी खुशी किसी को नहीं होती। दुश्मन मिल जाए तो बुरा नहीं लगता, लंगोटिया मिल जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। आज देखते हैं एक लंगोटिया दूसरे लंगोटिए के साथ क्या सलूक करता है। तो सईद असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो मैं इंतज़ार बाकी साहब से पूछना चाहूँगा, आप तवील अरसे से शायरी कर रहे हैं, कम बेश 30-35-40 साल से आप शायरी में के मैदान में उतरे हुए हैं। आप 7वीं क्लास में आपने पहला शेर भी कह दिया, इस उस्ताद को सुना भी दिया, उसने पसंद भी किया, बेदल पानीपती साहब से। तो इतनी अरसे 35 साल हो गए, अब पहली किताब आई है शराबूर साए। इसकी वजूहात क्या है? इतनी ताख़ीर, कोई खौफ था? नहीं, खौफ तो कोई नहीं था। मुझे एक्चुअली उसमें ना इंतखाब का प्रॉब्लम था। मैंने कई दफ़ा कोशिश की इंतखाब करने की, कलाम काफ़ी ज़्यादा था। तो इंतखाब मेरा ख्याल है कि 4 या 5 दफ़ा इंतखाब करके खुद रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। लास्ट टाइम 2011 में कराची के बड़े मारूफ शायर थे मेरे बड़े बुजुर्ग दोस्त अमीरुल इस्लाम हाशमी, तो उनके इसरार पे 2011 में मैंने कोशिश की, बल्कि उन्होंने उसमें मज़ामीन वगैरह कराची से मुख्तलिफ़ लोगों के तहरीर करवा के भेजे। तो फिर मैंने इंतखाब को दोबारा कंसिडर किया, तो फिर मैंने उसे रद्द करके छोड़ दिया। वो आखिरी कोशिश थी मेरी। तो अब जो आया 2020 में आपका शराबूर साए के नाम से आपका मजमूआ कलाम मंजर आम पर आया है, तो इसमें यकीनन आपने मज़ीद कड़ा इंतखाब किया होगा। कोशिश तो की है। कोशिश गालिब ने आपके बारे में कहा नहीं था? गालिब ने आपके बारे में ही कहा था, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, खुलता किसी में क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया। क्या आपने रुसवा होने का ठेका ले लिया? कोई और भी सो काम कर सकते थे आप कि रसवाई अपने गले में डाल रहे हैं, इंतखाब बार बार इंतखाब। गालिब ने इसमें परेशानी हुई, आपने गालिब की परेशानी को मद्देनजर नहीं रखा। मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक का ना, जो हम शायर हैं या नस्र निगार हैं हम लोग, अल्लाह पाक का ख़ुसूसी करम है हम पे कि हम जो अपने जज्बात का इजहार है ना वो कर सकते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बग़ैर अपने जज्बात का इजहार किए इस दार फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल में अल्लाह पाक का ख़ुसूसी करम है हम शायर लोगों पे, अदीब लोगों पे, कि हम कम से कम अपने दिल की आग, अपने दिल की भड़ास जो है जज्बात की सूरत में, शायरी की सूरत में या नस्र की सूरत में निकाल देते हैं। लेकिन एक और बात भी तो है ना बाकी साहब, कि अगर ये आग, ये भड़ास सलीके से तही निकाली जाए तो भी रसवाई का बायस बनती है। तो इसका मतलब है सलीका बहुत ज़रूरी है, और सलीके के बग़ैर शायरी का मंजर आम पर आना खुद को रुसवा करने के मुतरादिफ है। कोई शक नहीं। हमारे साथ सईद असलम साहब बैठे हुए हैं, ये इनके लंगोटिया हैं,
तो वो कहते हैं लंगोटिया बड़ा ख़तरनाक होता है। तो सईद साहब पहले बताओ, सईद साहब मसल्ले बनाने का काम करते हैं इसमें काफ़ी दरक रखते हैं, नाम रखते हैं, और ये दूसरे लफ्ज़ यूँ भी कह सकते हैं ये लोगों के किबले दुरुस्त करते हैं। सईद साहब, आप ये किबले दुरुस्त करने कब से आपने सिलसिला शुरू किया हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये कोशिश थी कि दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाए कि पीछे नाम बच जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका हूँ तो कोई ऐसा काम नहीं कर सका था। कोशिश बड़ी की लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर सका। फिर अल्लाह ने मौका दिया और ये एक नया काम मुझे दिया कि मसल्ले बनाएं, अपना किबला भी दुरुस्त करें और कोशिश करें कि अवाम का किबला भी दुरुस्त हो जाए। अच्छा, मतलब क्योंकि आपने किबला, आप मौलवी अंदर से जी आप मौलवी अंदर से मौलवी लगते हैं मुझे कि लोग किसी हद तक आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ तो कोशिश तो है कि अच्छा माशाल्लाह, बहुत कोशिश तो यही है कि अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी ना करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक मस्जिद का एक उसकी अफादियत इस हवाले से बयान करता हूँ कि मस्जिद में कोई आदमी जाए, नमाज पढ़े या ना पढ़े, नमाज पढ़े या ना पढ़े, जब तक वो मस्जिद के अहाते में रहता है कम अज़ कम बुराइयों से महफूज रहता है। जिस तरह आपके तसव्वुर में जब तक मुसल्ला रहेगा, सजदे का तसव्वुर रहेगा, आप कम अज़ कम बुराइयों से पाक ज़रूर रहेंगे। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अच्छा बिज़नेस शुरू किया, और ये भी उम्मीद रखता हूँ बल्कि आप यकीनन कर रहे होंगे, आप इसमें कमाई कम से कम रखें। जी, इसे मिशनरी जज्बा दें, इसे खिदमत रखें। अगर खिदमत का जज्बा रखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसमें अल्लाह का प्रॉफिट रखें। अल्लाह का प्रॉफिट रखेंगे तो अगर घाटा पड़े तो मुझसे ले लेना, नेक नीति से। अल्लाह का प्रॉफिट रखें, कभी घाटा नहीं पड़ेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और कोशिश हमारी यही है कि जो कास्ट है हमारी, कोशिश हमारी यही है कि वो कास्ट के करीब करीब ही हम अपना रेट रखें। कोई नाजायज़ मुनाफा, वो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात ना हो कि 10 रुपये वाली चीज़ 20 देख रहे हैं। ये छोटी बात है, ये हम कमरों में रोशनदान रखते हैं। किससे पूछा भाई ये रोशन क्यों रखते हो? कहने लगा जी हवा आएगी। अगर वो जालिम का बच्चा ये कह देता कि इसमें अजान की आवाज़ भी आएगी तो मल्टीपर्पज़ हो जाता। इसलिए आपने अपने काम को मल्टीपर्पज़ रखना है। ये मुसल्ला है, इसका बराह रास्त इबादत से ताल्लुक़ है, और इबादत का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह ताला से है, अल्लाह की ज़ात से है। तो आप कितना नेक काम, कितना पाकीज़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस सवाल से आसानियाँ पैदा करे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। उसका हिस्सा रख दे कि मैं इतने पढ़ा, उसमें से इतने लोगों में तक गुरबा में तकसीम कर देना। ईमान कोई तीसरा नहीं देखेगा, प्रॉफिट में से एक मखसूस हिस्सा कर दे, फिर देखें आपका कारोबार कैसे चमकता है, कैसे फैलता है, कैसे दुनिया मानती है, कैसे ज़माना तस्लीम करता है। आपकी बात से एक बात याद आ गई। कुछ अर्सा कबल मैंने और भाई इंतज़ार साहब ने एक छोटी सी कोशिश की थी मिलकर काम करने की। मेरे दोस्त भी है, लंगोटियाँ भी है, क्लास फेलो भी है, सब है। तो हमने मिलकर काम की कोशिश भी की। जी। तो उस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेम ये काम किया था, अपने प्रॉफिट में से अल्लाह का हिस्सा हमने शामिल करके निकाला था। माशाअल्लाह। तो कोशिश तो शुरू से है, लेकिन बस दुनियादार आदमी गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे कोई अच्छा काम। अल्लाह ताला करम करे आप, अल्लाह ताला आपकी नेक नीयत लोग हैं, अल्लाह ताला आप पे मज़ीद अपना करम करे। तो हमारे दरमियान आप बताएं कि लंगोटी है, लंगोटी की कोई बात, कोई लंगोटा सरकाने वाली, लंगोटा खींचने वाली, इसलिए लोग कहते हैं कि लंगोटियाँ ना मिले। बातें तो करने के लिए बहुत सारी हैं माशाल्लाह। एक उम्र का हम हिस्सा गुजार चुके हैं इकट्ठे। तो स्कूल टाइम की एक दो बातें ऐसी हैं कि स्कूल टाइम से पहले की भी एक दो बातें हैं। एक मुझे बात इनकी याद आई। जी। वो थोड़ा अरसा गुजरा है तो इनका ना थोड़ा सा नाक का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। कोई गुदूद बन गया, ये ऐसा कोई मसला बना ना। तो डॉक्टर साहब के पास हम गए तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन मेंशन कर दिया। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद उन्होंने, अब चेकअप के लिए हम गए। ऑपरेशन के बाद फर्स्ट टाइम चेकअप के लिए गए ना,
تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دوائیوں کا نسخہ لکھ دیا. میں اور انتظار صاحب اکٹھے, ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ دیا کہ یہ ایسے ایسے استعمال کرنی ہے. گھر آ گئے جی, ہفتہ 10 دن کی دوائی تھی, 10 دن استعمال کی, 10 دن, اور گھر میں مجھ سے یہ بات کرتے ہیں مل کر کہ سید صاحب جب میں دوائی ڈالتا ہوں نا ناک میں تو تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ وہ ہو سکتا ہے باقی صاحب کہ وہ زخم ہے تو دوائی ڈالنے سے تکلیف تو ہوگی, ایسا ایسا ہو جائے گا, آرام آ جائے گا. خیر 10 دن گزرے, ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس گئے دوائی نیا نسخہ لکھوانے کے لیے. اب ڈاکٹر صاحب نے ناک چیک کیا, انہوں نے بڑی تسلی دی کہ ماشاءاللہ بڑا بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے نئی دوائی لکھی نا تو باقی صاحب ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, بتاتے ہیں انہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائی آپ نے یہ لکھی ہے نا, یہ میں جب ناک میں ڈالتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب بڑے ایک دم حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ یہ کیسے استعمال کرتے ہو دوائی بھی؟ اچھا, یہ دوائی آپ نے کیسے استعمال کی ہے؟ ابھی ڈاکٹر باقی صاحب بتاتے ہیں سر یہ دوائی میں ناک میں ڈالتا تھا, یہ جو قطرے تھے یہ میں گلے میں ڈالتا تھا, کو گلے کا ساتھ کوئی ٹانسل وغیرہ خراب تھوڑا سا مسئلہ تھا. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب نے جب یہ بات ان کی سنی تو انہوں نے پینسل گرائی اور کرسی پہ گر گئے اور ہنستے بڑا کھلکھلا کے ہنسے, کہتے یار پڑھے لکھے بندے ہو, اردو میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دوائی ایسے استعمال کرنی ہے, یہ ایسے استعمال کرنی ہے, جو گلے والی ہے وہ آپ ناک میں ڈال رہے ہو, جو ناک والی ہے آپ گلے میں ڈال رہے ہو, تو تکلیف تو ہوگی. تو وہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ پھر ہم بات یہاں ختم نہیں ہوئی تو تقریباً دوائی چلتی رہی. اچھا. ناک ٹھیک ہو گیا, سال گزر گیا, سال کے بعد ہم دوبارہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ہماری شکلیں دیکھ کر ہی ہمیں کہا وہ آ گئے ہو دوائی ناک والی گلے میں ڈالنے والے. تو واقعی تو بہت ہے. سید اسلم صاحب بات یہ نہیں ہے میرے خیال میں, بات یہ ہے اس وقت تک شاعر مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ کچھ اب نارمل نہ ہو. شاعری کی ہی کمپلیشن کے لیے تھوڑا سا نارمل تک جو بھی تخلیق کار ہیں, آپ سائنسدان دیکھ لیں, جو بھی بڑے لوگ ہیں وہ پاگلوں تک گھومتے پھریں گے, تھوڑا سا بنارمل ہونا ضروری ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں کی انہوں نے, میں ان کو قابل تعریف سمجھتا ہوں, ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے کہ مکمل شاعر ہیں. ویسے ماشاءاللہ قابلیت میں یہ اسکول لیول میں پڑھائی میں بہت اچھے, بہت بریلینٹ اور لائق اسٹوڈنٹ تھے. آج بھی ہمارے بچپن کے جو پرائمری کے اساتذہ ہیں, مڈل کے, ہائی اسکول کے, حتیٰ کہ بہت پرانے جو شاید اپنا نام بھی بھول گئے ہوں ہمارے ساتھ, وہ بھی آج تک نہیں بھولے ہوں. ماشاءاللہ بھولنے والی چیز نہیں ہے, یہ اس لیول کے اسٹوڈنٹ تھے, بھولنے والی چیز نہیں ہے بھائی. نہیں ماشاءاللہ واقعی یہ مطلب کہنے جس آدمی 37 سال بعد مسودہ کتاب چھاپی ہے, بھولنے والا آدمی نہیں ہو سکتا. اب میں ایک اور بات جان چاہوں گا انتظار باقی صاحب آپ سے, کہ آپ نے انتخاب تو کر لیا, اچھے شعر بھی کہہ لیے, اور آپ نے ایک جگہ بحث کی ہے آمد و اورد کی. آپ کے نزدیک آمد کیا ہے اور اورد کیا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں. اصل میں نے یہاں مطلب زیادہ بحث ہونے کی اس میں تھوڑا کوشش کی ہے. یہ میں اس لیے کہوں کھل کر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ مطلب کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ آمد کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے. اچھا. مطلب ہر چیز اورد ہے, کہ شاعر یا ادیب جو ہے وہ اپنے معاشرے سے تاثرات لیتے ہیں اور پھر وہ غیر شعوری طور پر اس کے قلم جو ہے وہ یا شعر کی صورت میں یا نثر کی صورت میں وہ. اگر اس بات کو ایسے کہہ دیا جائے, میرے خیال میں کوئی اس طرح سوالات کے میں بہت جواب دیتا ہوں. میرے نزدیک آمد کا ایک فارمولہ ہے, طریقہ کار ہے, وہ مختلف انداز میں سامنے آتا ہے. مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں, سیرگاہ پہ ہیں, کوئی مشاہدہ ہے, کوئی نیگیٹو رویہ ہے, کوئی پازیٹیو رویہ ہے, کوئی سانحہ ہے, کوئی شادی ہے, کوئی دوران مطالعہ, کوئی آپ کو چیز سٹرائک ہوتی ہے. وہ خیال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, وہ مسٹیک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. پھر وہ جب سٹرائک اگر وہ آواز کی صورت مسٹیک صورت میں نہیں ہے تو وہ آپ مسے بھی ڈالنے کی لاش شعوری طور پر کوشش کریں گے, شعوری بھی ساتھ ہوگا, شعور بھی کچھ ساتھ ہوگا. جب وہ ایک ڈل جائے گا نا, پھر اس کا آپ ڈائمیٹر چیک کریں گے کہ
اس کے بعد وہ سلسلہ جو جسے آپ ورد کہتے ہیں وہ شروع ہوگا. کچھ نہ کچھ سٹرائک جو ہوتی ہے وہ مختلف اشکال میں، تو وہ اسے میں آمد کہتا ہوں. اس کے بعد آمد کا پیمانہ سا میں رکھ کر ہم اورد کے سلسلے بار طور سے. بالکل آپ کی بات درست ہے. میرے خیال میں نا بہت سارے خیالات وہ جو آپ کہتے ہیں سٹرائک ہوتے ہیں نا، وہ ایک انسان کے جسم کے اندر نا پلنا شروع ہو جاتے ہیں تحت شعور میں جا کے. میرا خیال ہے کہ وہ جیسے اندر وہ پلنا شروع ہوتے ہیں. جب وہ جوان ہوتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کے شعور میں آتے ہیں. آپ پھر اس کو شیر کی صورت میں یا وہ اس بات کو میں ایسے بھی کر لیں. میرا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی مشاہد دیکھتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بھی تھے ایک دفعہ میں ایک دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں انار کا پودا نہ درخت ہوتا ہے نہ پودا ہوتا ہے، درمیانی کیفیت کا ہوتا ہے. اسے مجھ پہ ایک پھول گرا انار کا، بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا تو پیچھے پھل لگا ہوا تھا. پھول جڑ گیا ہے، پھل لگا ہوا ہے. میرے ذہن میں عجیب و غریب تخلیقی رویہ ابھرا. میں نے وہ رویہ میرے ذہن میں نا محفوظ ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ شعر کی صورت میں ڈالا، غزل کے مقطع کی صورت میں. جوان ہو گیا جب نہیں سنیں، وہ زندگی موت کا نئے انداز سے فلسفہ پیش کیا گیا. چیز بیسک وہی ہے، تحریک وہی ہے، آنچ وہیں سے ملی ہے. وہ کیا چیئرمین کیا، مٹ گئے گلشن ہستی سے تو غم کیسا جان. مٹ گئے گلشن ہستی سے تو غم کیسا جان. جڑنا پھولوں کا علامت ہے ثمر آنے کی. ایک طریقہ ہے وہ. اس کے بڑے اور طریقے بھی ہیں، میں بے تحاشا بیان کر سکتا ہوں، لیکن مسئلہ تو آپ ہے ہمارا. آپ کی شاعری سننی ہے ہم نے بھی، کچھ شعر دو چار سنائیں، غزل سنائیں. کتاب کی بات میں دیں گے، تصویر ہم لگوا دیں گے. جی میں کتاب میں سے کچھ ہاں جی سنائیں آپ. بے خودی بے کلی شکیبائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے خودی بے کلی شکیبائی، راہ در راہ آپ لا پائی. ہائے ہائے ہائے، پھر پڑھے. واہ واہ. بے خودی واہ. بے کلی شکیبائی، راہ در راہ آپ لا پائی. واہ سوچ در سوچ تیرا نقش خیال. واہ. سوچ در سوچ تیرا نقش خیال، عکس در عکس تیری زیبا. واہ 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 واہ. سوچ در سوچ تیرا نقش واہ خیال، واہ. عکس در عکس تیری زیبائی. اور گلشن زندگی میں ہر جانب، واہ. گلشن زندگی میں ہر جانب، ہر جانب، شاخ در شاخ زخم آ رہا واہ واہ واہ. کیا بات ہے. واہ. شاخ در واہ. شاخ زخم آ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میری 400 پتھروں کی دیواریں، ماشاء اللہ. 400 پتھروں کی دیواریں میری آواز لوٹ کر. واہ واہ. 400 کیا بات. پتھروں کی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میری آواز لوٹ کر. واہ دائرے واہ. پھیلتے سمٹتے ہیں، دائرے پھیلتے سمٹتے ہیں، زندگانی ہے نقش صحرا. واہ 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 واہ. دائرے پھیلتے سمٹتے ہیں. انتظار باقی صاحب آپ بہت اچھا کلام سنایا. آپ نے عکس کے حوالے سے بہت اچھا شعر پیش کیا. ایک مجھے شعر یاد ہے عکس کے حوالے سے. میری ایک مطلع ہے، رابطہ خاک ہے رانائی کا رانائی سے. رابطہ خاک ہے رانائی کا رانائی سے، آئینہ ٹوٹ گیا عکس کی انگڑائی سے. واہ بھائی واہ. کیا 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 کہنے. کیا ہم بات. تو عکس کی انگڑائی سے آئینے توڑنے والے شاعر ہیں. کیا بات ہے. تو آپ کو اس شاعری کے سفر میں، اس سوچ کے سفر میں
اس محبت کے سفر میں شاعری محبت بھی ہے، سوچ بھی ہے، اس پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ شاعری کے سفر میں ہاں، میں یہ تو پوچھتا آپ کو بچے کتنے ہیں؟ اچھا، اگر یہ بتا گے نا پھر کہوں گا بھائی، پھر پوچھنے کی ضرورت کچھ نہیں رہے گی۔ میرا نہیں خیال مجھے کوئی مشکلات اچھا، شاعری کے سفر۔ آسانیاں کون کون سی پیش آئیں؟ آسانی سے غزل کہہ لیتے ہیں، آسانی سے شعر کہہ لیتے ہیں، بس۔ آپ کے نزدیک شعر کہنے کے لیے بنیادی کن کن باتوں کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں شعر میں نا 2-3 چیزیں نا بہت ضروری ہیں۔ سب سے ضروری کہ اس کی اثر پذیری، کہ وہ سیدھا دل میں اترتا ہے یا نہیں۔ دوسرا زبان کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، اور تیسرا ندرت مضمون۔ یہ 3 چیزیں میرے خیال میں ایک اچھے شعر کے لیے بنیادی لوازمات۔ یہ 3 چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں اچھے شعر کی بنیادی خصوصیات کے حوالے سے، یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ یہ ریاضت ہے، آپ کا تجربہ ہے، میرے خیال میں تو یہی ہے۔ میرے خیال میں یہ بات کہ ایک پہلو حل ہے، ٹھیک ہے، ایکچولی یہ چیزیں ملتی ہیں مطالعہ، وسعت مطالعہ، وسعت مطالعہ بھی ہے، وسعت اور آپ کی مشاہدہ، زندگی زندگی کے تجربات، یہ 3-4 چیزیں خام مال ہیں۔ خام مال، ان چیزوں کے خام مال سے ہم نے شاعری کی ضروریات کو نکھارنا ہے، سنوارنا ہے، ضرورتوں کے سانچوں میں ڈالنا ہے۔ سعید اسلم صاحب، آپ ہماری طرف بڑے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، خدا کا خوف کریں تھوڑا سا، تو کوئی بات سنائیں۔ آپ کو میں لنگوٹیا ہوتا ہے، میں لنگوٹ پار چکا ہوتا، آپ بات ہی نہیں کر رہے۔ اصل ماشاءاللہ بالکل بڑے بعض لوگوں میں بیٹھا ہوں تو میری اتنی وہ نہیں تھی کہ میں یہاں بیٹھ سکتا، تو یہ تو کچھ انتظار صاحب کا، ان کا ذوق ہے، ہمیں ساتھ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا ہم پر یہ مہربانی ہے، اور اللہ کا کوئی فضل بھی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ کی وجہ سے ہمارا کوئی نام ہے، ان کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو ویسے میں نے یہ نہیں کہوں گا آپ کی چاپلوسی کریں گے، نہیں، چاپلوسی والی یہ بات نہیں ہے، میں کوئی بات سنائیں، بچپن کی بات سنائیں، یہ باتیں مجھے پتہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بات جو لوگوں کو علم نہ ہو، لوگوں کو جن تک اس بات تک رسائی نہ ہو، وہ صرف آپ جانتے ہو، وہ بات کرنا آپ کا منصب ہے، جیسے کہتے ہیں لنگوٹیا۔ تو ایسے ہے کہ ٹائم تو ہمارا گزرا ہے بہت اچھا، بچپن ایسا گزرا ہے کہ الحمدللہ ہم فخر سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ایسی میرے پاس نہیں ہے کہ میں کوئی انہیں اتار کر رکھ دوں، یہ کوئی ان پہ میں یہ کب کہہ رہا ہوں ان کو اتاریں، انہیں کہ کپڑے اتاریں، میں کب کہہ رہا ہوں بھائی؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو کچھ، میں روک بھی نہیں سکتا ویسے آپ کو۔ نہیں ماشاءاللہ، تعلیم کے حوالے سے کچھ 1-2 باتیں ان کی ایسی ہیں کہ وہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں بلکہ اپنے دوستوں میں نا ان سے ہٹ کر، جب یہ نہیں ہوتے تب بھی دہرا چکا ہوں اپنے دوسرے دوستوں میں کہ یار میرے کچھ دوست ایسے بھی ہیں، اس لیول کے بھی ہیں۔ تو ان کا ایک واقعہ تعلیم کے حوالے سے، کلاس 4 میں تھے ہم جی، تو ہمارے ایک ٹیچر، ہمارے ٹیچر کے پاس دوسرے ٹیچر آئے، ریاضی کا ایک سوال تھا تو ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، اچھا، کلاس 4 کی بات ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ٹیچر سے کہا کہ یار یہ سوال جو ہے نا یہ حل کرو، اس کا جو جواب ہے وہ مل نہیں رہا، جواب جو لکھا ہوا ہے کتاب میں اس جواب سے یہ سوال مطابقت نہیں رکھتا۔ اب ٹیچر نے سوال حل کیا تو واقعی وہ جواب نہ ملا۔ انہوں نے کیا کیا کہ باقی صاحب کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں سوال لکھا دیا کہ باقی صاحب اسے حل کریں، کلاس 4 کی بات ہے یہ۔ تو باقی صاحب نے اس سوال کو 3 طریقوں سے حل کیا، اس کے سوال کی رقم کو تھوڑا سا چینج کر کے، اچھا، جو کتاب میں رقم چھپی ہوئی ہے اس ایسے حل کریں گے تو اس کا یہ جواب ہے، اس کے اوپر یہ ہوگا تو اس کا یہ جواب آئے گا، اور اگر رقم میں یہ جو چیز مس ہو گئی یا مس پرنٹ ہوگی، اگر یہ چیز شامل ہوگی تو پھر کتاب والا جواب آئے گا۔ ماشاءاللہ، میں اس کا مطلب پتہ کیا ہے، ان کی ذہانت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی کہیں بج بجا چلنے کے ماہر ہیں۔ پہلے پتہ کیوں نہیں حل ہو رہا تھا؟
جی پہلے کیوں نہیں حل ہو رہا تھا وہ مسئلہ؟ وہ شعر سوال کیوں نہیں حل ہوتا؟ الجبر ایک تھا، جس سواب کا تھا، جس تھا الجبر میرے خیال میں اس لیے حل ہوتا ہے۔ واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو کہ ایک چودھری کے سامان چوری ہو گیا۔ چودھری تھا گاؤں کا تھا، یا میں بڑا سخت تھا۔ اس کا یار یہ ایسے کو 4 کونوں میں کونے پکڑ لو، اوپر قرآن جی رکھو چادر پہ، تو نیچے سے پورے گاؤں کو باری باری گزارو۔ جیسے چوری کی ہوگی نا تو وہ یا جل جائے گا، کوئی نہ کوئی علامت ظاہر ہو جائے گی۔ تو سب گزر گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ کہ جیسے وہ میں آپ جہاں سیاح بیٹھا ہوتا، اس سے ہونا کیا تھا؟ چوروں سے کونے پکڑے ہوئے ہیں، سوال کے اس سے کونے پکڑے، اس سے کونے پکڑے ہوئے تھے، سوال مس پرنٹ تھا، کتاب میں انہیں پتا تھا کونے پکڑے تھے۔ بھائی سید سم صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، تو انتظار باقی صاحب آپ بھی عطاء اللہ قاسم صاحب نے آپ کے بارے پتہ کیا کہا ہے؟ سناؤں میں، بتاؤں؟ لو سنیں پھر آپ۔ میں صاحب آپ کو عطاء اللہ قاسم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انتظار باقی کا کلام پڑھتے ہوئے ایک دل بہار سرشاری طاری ہو جاتی ہے، اور یوں قاری اس کی شاعری کو ساحری معنی پر تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے شاعری نہیں کی، ساحری کی ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا۔ یہ عطاء اللہ قاسم جو ہمارے ملک کے ممتاز لکھاری ہیں، کالم نویس ہیں، ذرا نوازی، جو کالم نویس بھی ہیں، سفر نامہ نگار بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو ان کی آواز میں آواز ملائی ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذرا نوازی ہے ان کی۔ ذرا نوازی نہیں، انتظار نوازی ہے۔ ذرا نوازی نہیں، وہی یا تو مروتاً کہہ رہے ہیں، ایکچولی یہ انتظار نوازی ہے۔ بلکہ ایک غزل پہ انہوں نے نا میری ایک غزل پہ کمنٹ کیا فیس بک پہ، تو میں نے ان کو نا جواب میں لکھا ذرا نوازی ہے بلکہ پورا نوازی ہے جی آپ کی۔ تو وہ بڑا خوش، پورا پا روٹی نا، پورا پا روٹی تھی، سمجھو پورا پا روٹی زیادہ پورا کے اندر۔ اچھا تو آپ کوئی ہمیں آپ کون سی غزل سنا رہے ہیں؟ میں تازہ غزل جی بالکل تازہ، تو یہ تو بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، سننے والوں کی خوش نصیبی ہے۔ اب تازہ کلام بھی بنا لوگ اس عمر میں تو لوگ شاعری چھوڑ جاتے ہیں۔ مطلب جی بسم اللہ۔ ہم مریضوں پہ یہ احسان بھی ہو سکتا ہے، اچھا، ہم مریضوں پہ یہ احسان بھی ہو سکتا ہے، آخری دید کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ واہ واہ ہم مریضوں پہ یہ احسان بھی ہو سکتا ہے، واہ، آخری دید کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ فتوائے کفر ذرا دیر توقف کے یہ دل، واہ، فتوائے کفر ذرا دیر توقف کے یہ دل، آخری وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ واہ، پھر پڑھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فتوائے کفر ذرا دیر توقف کے یہ دل، یہ قبلہ درست کرنے والی بات آ گئی ہے، اثرات آپ سے مل گئے ہیں۔ آخری ملیں وقت گے اکٹھے جو ہیں، آخری وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ واہ اور کتنی صدیوں سے خدا بول رہا ہے، واہ، کتنی صدیوں سے خدا بول رہا ہے اس میں، یہ جو انسان ہے یزدان بھی ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، کتنی صدیوں سے خدا بول رہا ہے اس میں، یہ جو انسان ہے یزدان بھی ہو سکتا ہے، کہ بند مت کرنا ابھی راستے صحراؤں کے، اچھا، بند مت کرنا واہ واہ واہ، راستے صحراؤں کے، ایک نئے عزم کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، بند مت واہ کرنا واہ 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 واہ، راستے صحراؤں کے، واہ ایک نئے عزم کا امکان بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آئینہ ٹوٹا ہے یہاں، واہ، لوگ کہتے ہیں ایک آئینہ ٹوٹا ہے یہاں، ٹوٹا ہے یہاں، یہ جو ٹوٹا ہے میرا مان بھی ہو سکتا ہے۔ ہائے کیا بات، ہائے 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 کیا ہائے، بات ہے، پھر پڑھیں جیتے رہیں۔ کیا لوگ بات، کہتے ہیں
کہ ایک آئینہ ٹوٹا ہے یہاں، یہ جو ٹوٹا ہے میرا مان بھی ہو سکتا ہے. واہ 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 اور واہ، مقطع سنا دیتا ہوں جی کہ بسم اللہ. ان چراغوں کو کسی اوٹ میں رکھ دو باقی، واہ ان چراغوں کو کسی اوٹ میں رکھ دو باقی، ایک جھونکا ہے جو طوفان بھی ہو سکتا ہاں، واہ 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 ہے، واہ ایک جھونکا ہے جو طوفان طوفان واہ بھی ہو واہ واہ، ماشاء اللہ. اب غریبوں پہ یہ احسان بھی ہو سکتا ہاں واہ 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 واہ، آخری دید کا سامان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انتصار باقی صاحب ماشاء اللہ چشم بدور، آپ نے بہت سا کلام پیش کیا. یقیناً ہمارے ناظرین و سامعین محظوظ ہوئے ہوں گے اور وہ بتائیں گے ہمیں کہ ان کا کلام کیسا ہے، ان کی دل کی گہرائیوں تک اترا ہے یا حلق سے اوپر اوپر رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام، آج کی تازہ کتاب کے ساتھ ہم اپنے اختتام تک پہنچتے ہیں. میں انتظار باقی صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. سعید اسلم صاحب جو یہاں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمیشہ اب ملتے رہیں گے. یہ جو دوریوں کے زمانے ہیں یہ گزر چکے ہیں اور یہ لوگوں کے قبلہ درست کرتے ہیں اور قبلہ درست ہمارا بھی کریں گے. اور اس طریقہ کیا ہے یہ خود بتائیں گے، ہمیں نہیں پتہ. تو آخر میں ایک طرح تمام دونوں دوستوں کا شکریہ. اس شعر کے ساتھ میں اختتام آج کے اس پروگرام کا کرتا ہوں کہ کہتے ہیں لوگ عشق میں کافی ہے ایک بات، کہتے ہیں لوگ عشق میں کافی ہے ایک بات، میری نظر میں وہ بھی اضافی ہے ایک بات. کیا شکریہ. واہ واہ.